स्टोरी टुडे के नाजरीन को महताब आलम का मोहब्बत भरा सलाम। सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों के लिए ये दुआ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आपके दामन में खुशियों के फूल खिलते रहें और दुखों की सर्द हवाएं कभी आपको छू कर न गुजरें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे हालिया फिल्म फेस्टिवल जो सऊदी अरब में चल रहा है। ये 6 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक इसने वहाँ फिल्म फेस्टिवल का बाकायदा आगाज़ किया गया और सऊदी अरब की तारीख में ये पहला फिल्म फेस्टिवल है। सऊदी अरब क्योंकि पूरी उम्मत मुस्लिमा का फ़िक्री और दीनी मरकज़ है। अल्लाह तबारक व तआला का मुतबर्रक घर बैतुल्ला वही है, मस्जिद नबवी वही है और पूरी दुनिया की मुसलमानों की मोहब्बतें सऊदी अरब के साथ इस एतबार से मौजूद है कि अल्लाह और उसके रसूल का घर सऊदी अरब में है। और इसके अलावा भी सऊदी अरब के साथ उम्मत मुस्लिमा की कई वास्तों से मोहब्बतें मौजूद हैं क्योंकि ये दीन हनीफी का मरकज़ रहा, अम्बिया अलैहिस्सलाम की तवज्जो का मरकज़ रहा। यहाँ से दीन इस्लाम का बैनुल-अक़वामी इनकलाब परवान चढ़ा और उसने 1000 साल तक पूरी इस्लामी दुनिया को, बल्कि पूरी दुनिया को जो है अदल, इंसाफ, रवादारी, मसावात के उसूल पर निज़ाम दिए, सिस्टम दिए, फ़िक्र दी, परवान चढ़ाया, इंसानी इर्तिक़ा में बहुत अहम और बुनियादी किरदार अदा किया। इस एतबार से पूरी दुनिया का मुसलमान सऊदी अरब को और ख़ास तौर पर जज़ीरतुल अरब और मक्का मुकर्रमा को और मदीना मुनव्वरा को इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत से देखता है और हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो बहरहाल ज़िंदगी में एक बार भी सही किसी तरह वो दर रसूल पर हाज़री दे, बैतुल्ला का तवाफ़ कर सके। और सऊदी अरब के हवाले से ये जो मौजूदा हुकूमत है इसकी तारीख़ भी कोई बहुत ज़्यादा तवील नहीं है। खिलाफत उस्मानिया की तहलील के बाद ये हुकूमत वहाँ कायम हुई थी और वहाँ एक बादशाही निज़ाम, ये बादशाही निज़ाम किस हद तक आज़ाद है या उम्मत मुस्लिमा की हकीकी उमंगों का तर्जुमान है, इस पर तो फिर कभी गुफ्तगू हो सकती है, ये की जाएगी। सरदस्त हमारी गुफ्तगू जो है वो इस तनाज़र में है कि गुज़िश्ता दहाई से हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब अपने आप को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। गो इस पर हो सकता है पूरी दुनिया के लिबरल्स या मज़हब बेज़ार तबके बहुत मुतमईन हों कि ये बहुत अच्छी तब्दीली है, ये बहुत अच्छा स्विच है जो हमें सऊदी अरब के अंदर नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ शायद मजहबी तबका इस लिहाज से रंजीदा हो कि ये क्या हो रहा है कि वह हमारा दीनी मरकज़ है और वहाँ अब जो है वो फ़िल्में और इस तरह की चीज़ें और पूरी दुनिया से जो है वो फ़िल्मी सितारे वहाँ जाएंगे और वहाँ फ़िल्में बनेंगी, सिनेमा बनेंगे और जो एक सकाफ़त है, एक जो तहज़ीब थी और दीन इस्लाम की तालीम का जो मरकज़ था जहाँ से पूरी दुनिया ने इस्लाम को सीखना था, वहाँ से वो क्या सीख कर आएंगे। अगर हम देखें तो ये दोनों एक इंतहाएँ हैं। मौजूदा तौर पर पूरी दुनिया में इस्लाम का जो तसव्वुर सऊदी अरब ने परवान चढ़ाया है वो ना ही इस्लाम का हकीकी तसव्वुर है और जो कुछ या अब होने जा रहा है इसका भी इंसानी तहज़ीब की तरक्की, निज़ामों की बेहतरी और मुल्की फ़लाह व बहबूद से इसका दूर दूर तक का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर हम फ़िल्म इंडस्ट्री की बुनियादों को देखें या इसके इर्तिक़ा को देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि हर दौर में तफरीह के लिए बहरहाल कोई ना कोई निज़ाम रहा है, लेकिन जदीद सरमायादाराना निज़ाम ने इस शोबे को बाज़ाब्ता तौर पर अपने एक टूल के तनाज़र में इसे इस्तेमाल किया है और पूरी दुनिया में हॉलीवुड जो है वो फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में छाया हुआ है और खरबों रुपए का बिज़नेस सालाना हॉलीवुड स्टूडियोज़ करते हैं और उनकी बनने वाली फ़िल्में करती हैं। इससे भी कतई नज़र कि फ़िल्में बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, ड्रामे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, ये गुफ्तगू भी अपनी जगह एक मुस्तकिल गुफ्तगू है और इसका फ़नून जो फ़नून है मुख्तलिफ, चाहे वो एक्टिंग है या दीगर जो फ़नून हैं जिनका इंसानी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अमल दखल मौजूद है, उसकी के तहफ़्फ़ुज़ में ये किस हद तक किरदार अदा कर रहे हैं। सरदस्त बात यह है कि क्या उस सरज़मीन पर इस रविश को परवान चढ़ना चाहिए या नहीं चढ़ना चाहिए।
تو میرے جیسا فرد جو کہ ایک بہت عامیانہ سوچ رکھتا ہے، ایک بہت عام سا انسان ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی صورت بھی اس خطے میں، اس مرکز کے اندر جو ہے وہ اس روش کو پروان نہیں چڑھنا چاہیے۔ کیا اب ہم جو کہ پوری دنیا کو دین اسلام کے سیاسی، معاشی اور اس کے فکری نظام کے تعارف دینے کا جو مرکز تھا، اس مرکز میں کیا اب ہم پوری دنیا سے گویے بلائیں گے؟ کیا ہم پوری دنیا سے جو ہے وہ رقاصائیں بلائیں گے؟ کیا ہم پوری دنیا کے جو ہے وہ بھانڈ وہاں اکٹھے کریں گے کہ جن کا کام ہی یہی ہے؟ اس کو چاہے ایکٹنگ کو کتنا ہی بڑا فن کیوں نہ تصور کیا جاتا ہو، یا کسی رقص کو کتنا ہی بڑا فن کیوں نہ تصور کیا جاتا ہو، یا انٹرٹینمنٹ کو زندگی کے لیے کتنا عام ہی کیوں نہ سمجھا جاتا ہو، لیکن کیا یہ بات سوچنے والی نہیں ہے؟ کیا یہ انسانیت کے لیے کوئی پیداواری پیشے ہیں؟ یقیناً یہ پیداواری پیشے نہیں ہیں، یہ غیر پیداواری پیشے ہیں۔ تفریح تباہ انسانی زندگی کے کسی ایک لمحے یا چند لمحوں کی حد تک تو بہت درست ہے، لیکن اسی کو کل زندگی بنا لینا، یہ نصب العین بنا لینا، یہ اپنے مقصد و ہدف متعین کر لینا، اور خاص طور پر ایسے ممالک کہ جو بنیادی طور پر انسانیت کی کسی فکر کے، ایسی فکر کے مبلغ ہوں کہ جس پر کل انسانیت کی بنا کو اٹھانا مقصود ہے، وہاں ان مراکز میں، اس مرکز میں اس طرح کی روشوں کو پروان چڑھانا، کیا اس سے ایک طرف تو پوری دنیا کا جو مسلمان ہے اس کے لیے تو یہ ایک نئی تشویش پیدا ہو گئی ہے کہ اب ہم دنیا کو تعارف کیا دیں گے؟ ہم پہلے تو پوری دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ ہمارا دینی مرکز مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے، اور اس جزیرۃ العرب میں جو حکومت ہے بنیادی طور پر وہ اس دینی مرکز کی نگہبان ہے، وہ کہ اصلاً یہ والی حکومت اس دینی مرکز کی جائز نگہبان نہیں ہے، لیکن بہرحال ان تمام انتظام و انصرام ان کے پاس ہے، اور تمام انصرام وہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک دور تھا کہ جب سعودی عرب بین الاقوامی سامراجی نظام کے اعلی کار کے طور پر شدید مذہبی فکر کو پروان چڑھانے کے لیے کردار ادا کر رہا تھا، اور ایک یہ دور ہے کہ جہاں وہ اس قدر لبرل ہوتا چلا جا رہا ہے، یا اس قدر سیکولر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اس نے وہ مذموم اور غیر تہذیبی یا غیر تمدنی پیشوں کو بھی اپنے شعبوں میں اس طرح سے پروان چڑھانے کی، اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم تو بڑے ماڈریٹ ہو گئے ہیں، ہم تو بڑے لبرل ہو گئے ہیں، ہم تو دیکھیں جی ہم نے تو فلمیں بنانا شروع کر دی ہیں، ہم نے تو اپنے ہاں سینما بنانے شروع کر دیے ہیں۔ تو کیا سینما بنانے سے کوئی سوسائٹی لبرل ہو سکتی ہے؟ کیا فلمیں بنانے سے کوئی سوسائٹی لبرل ہو سکتی ہے؟ ایک تناظر میں دیکھا جائے تو ہالی ووڈ کی ساری فلمیں تو تشدد پر مبنی ہیں، اور حتیٰ کہ بے شمار جو ہے وہ فلمیں ایسی ہیں کہ جس کے شروع میں وہ باضابطہ طور پر تحریر دیتے ہیں کہ یہ فلمیں بچے اپنے والدین کی نگرانی میں اور ان کی ہدایت کے مطابق دیکھیں۔ تو کیا فلم انڈسٹری انسانی سماج کو کوئی درست فکر دے رہی ہے؟ بالکل نہیں، ایک انتہائی غلط فکر دے رہی۔ ہیروئزم کی ایسی سوچ جس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، کوئی نصب العین نہیں، کوئی لائحہ عمل نہیں، کوئی باضابطہ طریقہ کار نہیں کہ جس کے تحت انسانی سماج کے مسائل کا حل کیا جائے۔ یہ تو تفریح کا ایک شعبہ ہے، جب انسان کہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کے مزاج درست نہیں ہوتے اور وہ جو ہے وہ تفریح چاہتا ہے، تو تفریح کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کچھ جو ہے وہ اس طرح کے تفریحی پروگرام موجود ہونے چاہیے، لیکن اس کو انسانی سماج کا مستقل شعبہ نہیں بنایا جا سکتا، اور نہ ہی یہ کبھی رہا ہے۔ کسی دور کے اندر بھی یہ انسانی سماج کے اساسی شعبوں یا پیداواری شعبوں میں نہیں رہا، یہ تو ہمیشہ جو ہے وہ لاگتی شعبہ رہا ہے، اور اس کے اندر تو جو لوگ کردار ادا کرتے رہے انہیں آپ دیکھیں پوری تاریخ انسانیت کے اندر کوئی بہت بڑا مقام کبھی بھی کسی سطح پر میسر نہیں آیا، نہ ہی دیا جا سکتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، کل انسانیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے نا، کہ کل انسانیت کی تاریخ میں اس شعبے کی، اس کی ترقی میں اس شعبے کا کتنا ایک بڑا کام ہے۔ تو یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال ہم جو بات کر رہے ہیں اس سلسلے میں تھوڑی سی چیزوں کو ہم کہ 6 دسمبر سے 15 دسمبر تک فلم فیسٹیول کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا۔ ریڈ سی جو کے کنارے کو، اس کے ساحل سمندر پر، یہ ریڈ سی یونیسکو کے
اس میں ایک ثقافتی ورثے کے طور پر شامل ہے، تو یقیناً اس میں یونیسکو بھی شامل ہے، اس میں جو ہے وہ بین الاقوامی ادارے بھی شامل ہیں، اس میں UN بھی شامل ہے اس سارے پروگرام کو کروانے میں۔ تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ اصل میں سعودی عرب کے اندر ہو کیا رہا ہے، یا کون سی قوتیں ہیں وہاں جو اس پوری کے پورے معاشرے کو اس ڈگر کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی وہاں ایک انتہائی گھٹن زدہ ماحول تھا، وہاں جب خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دی گئی تو پوری دنیا میں ایک بڑی بحث چھڑی۔ اسی طریقے سے وہاں جب جو ہے وہ پہلا سینما گھر تقریباً کوئی 18 اپریل 2018 میں جو پہلا سینما گھر سعودیہ میں بنا، اور اس کا منصوبہ بھی یہی تھا کہ یہ 15 شہروں میں تقریباً 40 کے قریب سینماز بنائے جائیں گے، اور اب یہ 3 سال کی پلاننگ کے بعد انہوں نے یہ 6 دسمبر سے لے کر 15 دسمبر تک یہ کوئی 11 دن بنتے ہیں، 12 دن کا ایک فلم فیسٹیول ہے، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا فلم فیسٹیول نہیں ہے۔ بنیادی طور پر اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس فلم فیسٹیول میں یہ اس پورے 11 دنوں کے اندر 138 مختصر اور طویل فلمیں اس فیسٹیول میں شامل ہوں گی۔ تقریباً دنیا کے 67 ممالک جو ہے وہ سے آئی ہوئی یہ فلمیں ہیں، یہ صرف 1-2 ملکوں سے آئی ہوئی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 34 زبانوں میں یہ فلمیں وہاں دکھائی جائیں گی۔ 25 جو ہے وہ ورلڈ پریمیئر وہاں فلم فیئر ایوارڈ اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ 48 کے قریب عرب کے جو ہے وہ اپنے فلم فیئر پریمیئرز ہوں گے، اور تقریباً 17 کے قریب گلف پریمیئرز اس میں شامل ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر اس وقت کے بادشاہ جو سعودی عرب کے ہیں شاہ سلمان، ان کا جو ویژن ہے 2030 اس ویژن کا حصہ ہے وہ۔ اور یہ خبر بھی اڑتی پھرتی کہیں آپ نے سنی ہوگی، دیکھی ہوگی کہ ایک امام کعبہ بھی ہیں جو کسی فلم میں ایکٹنگ بھی انہوں نے کی ہے، ہالی ووڈ کی کسی فلم میں ہمیں موقع میسر آیا تو اس کی تفصیلات پر بھی ایک ویڈیو آپ کے لیے ہم جو ہے وہ شامل کریں گے۔ اب کل کے دن جو وہاں لائف فیسٹیول ہوا ہے، اس لائف فیسٹیول میں سلمان خان، شلپا شیٹی، انہوں نے بڑی دھواں دار پرفارمنسز دی ہیں، اور ایک بہت بڑا ہجوم، اگر آپ ٹی وی چینلز پر آپ نے دیکھا ہو یا آپ سوشل میڈیا کو سرچ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں جو تعداد ہے وہ تو شاید پاکستان کے کسی بہت بڑے سیاسی جلسے سے بھی بڑی دنیا وہاں موجود تھی۔ ایک تناظر میں آپ اس کا تجزیہ لیں تو یہ پچھلے 70 سالہ گھٹن زدہ ماحول جو سعودی عرب کے اندر رہا ہے، یہ گھٹن زدہ ماحول ٹوٹ رہا ہے، لیکن یہ گھٹن زدہ ماحول جس طریقہ کار کے تحت ٹوٹ رہا ہے، یہ طریقہ کار نہ ہی درست ہے، نہ ہی قابل تقلید ہے، اور نہ ہی اس کو صحیح کہا جا سکتا ہے۔ ایک ارتقائی طریقہ کار کے تحت چیزوں میں نرمیاں لائی جاتی، چیزوں میں جو ہے وہ بہتری لائی جاتی، آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس شعبے کو وہاں پروان چڑھایا جاتا ہے۔ یکدم ایک سیلابی ریلے کی طرح جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے پورے کا پورا سعودی عرب جو ہے وہ ناچ گانے کے لیے۔ اب گویا کہ انڈیا سے جو کی فلم انڈسٹری کے سارے ستارے آپ کو سعودیہ میں ملیں گے، ہالی ووڈ کے بھی، یہ بھی ممکن ہے ہالی ووڈ کا کوئی اسٹوڈیو شاہ سلمان صاحب پرچیز کر لے، کیونکہ شاہی دولت کی کمی تو نہیں ہے، دولت کا مسئلہ وہ تو غریب کے لیے ہے۔ اب سعودی عرب میں جو ہے وہ تو عام آدمی کے لیے جو دنیا بھر سے محنت مزدوری کرنے کے لیے وہاں گیا ہوا ہے، کفالت کے اس نظام نے وہاں کے لوگوں کا خون پسینہ چوس کر جو شاہی دولت بنائی ہے، اور وہ شاہی دولت عیاشی کے لیے ہے، اور وہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی اسٹوڈیو پرچیز کر لیں اور پھر ہالی ووڈ میں بھی سعودی عرب کی فلمیں بننا شروع ہو جائیں، سعودی عرب بھی جو ہے وہ ایک ہالی ووڈ کا شائننگ سٹار بن جائے گا۔ اس سے دنیا بھر کے لیے جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ دین اسلام جو 1000 سال تک پوری دنیا میں بین الاقوامی نظام کے طور پر رائج رہا، وہ خطہ کہ جہاں کے بسنے والے بنیادی طور پر اس نبوت کے پہلے مخاطب تھے، وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل دین کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نمائندہ نبوت کہتے ہیں۔ کیا ان کا کام یہ ہے کہ وہ ان بھانڈوں اور میراثیوں کے لیے جو ہے وہ بہت بڑھ چڑھ کر
اپنے ملک کے دروازے کھولیں اور ان کے لیے پورے کا پورا ایک اربوں خربوں روپے کی انویسٹمنٹ خرچ کریں، یا ان کا کام یہ تھا کہ وہ دین اسلام کی تعلیمات پر مبنی پوری دنیا کو نظام فراہم کریں؟ آج تو پوری دنیا کے اندر یا تو ایک طرف تو کیپٹلزم ہے اور دوسری طرف سوشلزم ہے، اور کسے نہیں پتا دنیا میں کہ سعودی عرب بنیادی طور پر کیپٹلزم کا ایک گماشتے کے طور پر کام کر رہا ہے۔ وہ قوم کے جو خود کو اہل قرآن کہتی ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بہترین نظام حیات ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس نظام حیات کی بنیاد پر اپنی فکر کو پروان چڑھانے کے لیے کردار ادا کرتا، لیکن جو کردار ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ تو فلموں اور لائیو فیسٹیولز کی صورت میں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پہلے متشدد برانڈ اسلام، اس پر امریکہ کی کی طرف سے بھی 12 وزارتیں آ چکی ہیں کہ پوری دنیا میں سعودی برانڈ اسلام کے لیے انویسٹمنٹ ہم نے کی اور سعودیہ نے اس کے لیے کردار ادا کیا۔ آج دنیا کو جب شدت پسند ذہنیت نہیں چاہیے تو آپ بالکل ایک سیکولر ذہنیت پیدا کرنے کی طرف چل پڑے ہیں۔ آپ کی اپنی فکر کیا ہے، آپ کا اپنا نظریہ کیا ہے، پھر حامل قرآن ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ گویا کہ یہ وہ سوالات ہیں۔ کیا دنیا آپ سے یہ سوالات نہیں پوچھے گی؟ یقیناً دنیا پوچھے گی۔ کیا امت مسلمہ نہیں پوچھے گی؟ امت مسلمہ بھی پوچھے گی۔ تو پھر اس طرح کے اقدامات سے ہم ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی تم سرمایہ داریت کی افریت جو ہے تم دنیا کی اینڈ سے اینڈ بجا دو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا دین تو صرف رسوم کی حد تک محدود ہے، اور وہ بھی ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ کارنر کر رہے ہیں۔ ہم نے اجازتیں دے دی ہیں، ہم مزید اجازتیں بھی دیں گے، ہم لبرل ہوں گے، ہم مزید لبرل ہوں گے، گویا کہ ہم سب کچھ ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں ہوں گے کہ جو ہمیں دین کہتا ہے یا جو ہمارا فکری نظام ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی سنگین صورتحال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید کیا کیا گل ہمیں اس سرزمین پر کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ آج تو ہمیں وہاں سلمان جو خان جو ہے وہ ناچتا ہوا دکھائی دیا ہے، شلپا شیٹی ناچتی ہوئی دکھائی دی ہے، امیتابھ بچن کی پرفارمنسز ہمیں نظر آئی ہیں، اور بھی انڈیا کے بڑے ستارے ویسے بھی سعودی عرب کی پچھلے 2 دہائیوں سے سعودی عرب کی انڈیا کے ساتھ جو قربتیں ہیں، اور خاص طور پر پیچھے جو مندر بنانے کے حوالے سے ایک بہت بڑا وہ بھی رہا، اس پر بڑی دنیا میں شور بھی ہوا، اور مودی کے ساتھ جو سعودی عرب کی پینگیں بڑھانے کا جو نظام ہے، جو لائے عمل ہے، اس لائے عمل کے اوپر پہلے سے ایک بحث موجود ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو سعودی عرب سے کسی بھی طرح کی کوئی دینی رہنمائی میسر آ سکے۔ وہاں سے اب جو میسر آئے گا وہ آپ اگر سرچ کر کے دیکھ لیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں وہاں سے کیا میسر آئے گا اور کیا میسر آ رہا ہے اور کیا میسر آنے والا ہے۔ ویسے وہاں اگر آپ جو ہے وہ وہاں صرف وہ بیت اللہ اور مسجد نبوی کے منتظمین نہ ہوں تو اس کے علاوہ ہمیں دین کی خدمت کے حوالے سے پچھلے 100 سال میں اس خطے کا جو خود کو اہل نبوت کا میزبان کہتا ہے، جو خود کو قرآن کا حامل کہتا ہے، جو خود کو نبوت کا مخاطب کہتا ہے، اس کی دین کے لیے تو کوئی کردار نہیں ہے۔ اس کا جو بھی کردار ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تو سارا کا سارا بحق کے سامراج نظر آ رہا ہے، وہ سارے کا سارا بحق کے کیپٹلزم نظر آ رہا ہے، اور سارے کا سارا برخلاف امت مسلمہ نظر آ رہا ہے۔ یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، خاص طور پر پوری امت مسلمہ کے لیے، کہ وہ اس پر سوچے، اس پر غور کرے، اس پر کوئی لائے عمل بنائے، اور اس کے حوالے سے کوئی امت مسلمہ کے جتنے یہ تھوڑے ممالک ہیں کہ ان کو اس پر باضابطہ کوئی کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ اس روش کو کسی دائرے میں بند کیا جا سکے۔ اگر یہ روش یوں ہی بے لگام آگے بڑھتی رہی پھر تو خدا جانے کہ اس خطے کے اندر مزید کیا کیا ہوگا۔ وہاں قبا خانے قائم ہو جائیں گے، وہاں شراب خانے آپ کو جو ہے وہ قائم ہوتے ہوئے، یہ خواہش کا دروازہ ایسا ہے کہ جسے آپ ایک مرتبہ کھول دیں تو پھر یہ دروازے بند نہیں ہوتے، پھر تو انسان خواہشوں کے سراب کے پیچھے دوڑتا چلا جاتا ہے۔ اور اس وقت لبرلزم کے ہوے کی گرفتار سعودی حکومت ہمیں بالکل بہرا روی کے دروازے کھولتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کہ انہوں نے
جو ہے وہ ایک ایک کر کے اقدامات کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ہر 2-3 سال کے بعد جو ہے وہ مزید آگے بڑھ جاتے ہیں، اور یہ ہمیں نظر تو یہی آتا ہے کہ کفر اور الحاد کی طرف بڑھتا ہوا یہ قدم ہے۔ اس قدم کو یہاں ڈگمگانا چاہیے، اس قدم کی راہ میں یہاں امت مسلمہ کو رکاوٹیں کھڑی کرنی چاہیے، اور خاص طور پر مسلم ممالک کے سربراہان کو اس پر جو ہے وہ ایک خاص لائے عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ روش کہیں نہ کہیں روکی جا سکے۔ آج کی ویڈیو میں اس تناظر میں ہم نے اتنی ہی گفتگو آپ سے ہوئی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے ریمارکس، آپ اپنی تجاویز اور اپنے مشوروں سے ہمیں ضرور نوازیں گے۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنے میزبان مہتاب عالم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔